बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, एक और तामीराती शोबे के हवाले से और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से एक और बड़ा नाम, बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गो के वो एक तवील अरसा पाकिस्तान में काम करने के बाद कनाडा भी शिफ्ट हो गए थे और अब एक बार फिर वो पाकिस्तान में और कराची में जो है वो तामीराती शोबे के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं। तो मेरी मुराद है उस्मान मोहम्मद खटानी साहब से। मैं आपकी आज मुलाकात करा रहा हूँ, उनसे हम बात करेंगे उनके बिज़नेस के हवाले से, उनके जो इस वक्त उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। उस्मान खटानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा माशाल्लाह, आप हैदराबाद से आपका बड़ा देरीना बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। वहाँ आप मुख्तलिफ जो है वो इंडस्ट्रीज भी आपने कायम की, चलाते रहे। थोड़ा सा पहले आप अगर अपने हैदराबाद के हवाले से जो आपने सफ़र शुरू किया अपने बिज़नेस के हवाले से, अगर आप हमारे नाज़रीन को आप बताएं, क्योंकि हैदराबाद बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है। वहाँ के लोग जो है ना सिर्फ कराची में बड़ी तादाद में बड़े अहम अहदों पर भी और बड़े बिजनेस में भी हैं और मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक में। ज़रा सा अपना सफ़र का जो स्टार्ट है वो उस मामले में बताइए। जी साबिर भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोजेक्ट पर तशरीफ़ लेकर आए और मुझे मिल के आपसे बड़ी खुशी हुई। जैसे कि पहले भी आपसे कई मुलाकातें रही हैं। हमने हैदराबाद से आगाज़ मैंने किया और हैदराबाद में हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान ऑयल मिल्स से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया और आज भी मैं अपने इदारे में जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और कोटरी में ये इदारा है पाकिस्तान ऑयल मिल्स। वेजिटेबल ऑयल हम बनाते हैं और प्योर कुकिंग ऑयल प्योर बनास्पति, नास कुकिंग ऑयल नास बनास्पति हमारे प्रोडक्ट हैं। कोटरी में ये पूरे सिंध में अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा और बहुत मुमताज़ इदारा है, जिसमें कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से लेके और हम रिफ़ाइनिंग अपनी करते हैं ऑयल की। पहले ऑयल एक्सट्रीट करते हैं सीड से, उसके बाद फिर हम उसकी रिफ़ाइनिंग करते हैं, रिफ़ाइनिंग के बाद हम उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो एक कंपोजिट यूनिट है ये। उसके बाद हैदराबाद में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, उसमें भी मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी, उनको भी सर्व किया। फिर हम कराची में कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हुए और कराची में हमने जो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कॉम 3 हमने बनाया। इसके अलावा फॉर्चून सेंटर शाहराह फैसल पे, फॉर्चून टावर्स शाहराह फैसल पे, ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम 3 क्लिफ्टन में। अब फिर उसके बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो गया था। अब कनाडा में भी काम कर रहा हूँ। अब वहाँ पर भी जो स्टाइलक्स होम्स के नाम से हम वहाँ पर भी लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसी अपने नाम को स्टाइलक्स को हम लेके पाकिस्तान में आए हैं फ़ारूक भाई के साथ, चूँकि फ़ारूक भाई भी कनाडा में हमारे साथ थे। और जब पाकिस्तान में जब फ़ारूक भाई और हमने मिल के ये कंपनी बनाई ग्रे स्टाइलक्स बिल्डर्स के नाम से, और ये हमारा प्रोजेक्ट है ग्रे स्टाइलक्स रेजिडेंसेस के नाम से। यहाँ आपने माशाल्लाह कराची में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शाहराह फैसल पे, फॉर्चून सेंटर और फॉर्चून टावर्स, कॉम 3, तो ये अब जो आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अगर आप जैसे पुराने जो आपने बनाए उनकी भी थोड़ी तफसील बता दें, और जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनकी तफसील भी, और वो उसमें कितने अपार्टमेंट होंगे और कितने साल में आप कब्जा दे रहे हैं लोगों के लिए, जो जदीद सहूलतें आप उसमें आप। जी कराची पे हमने कंस्ट्रक्शन की जो शुरुआत की वो गार्डन ईस्ट से शुरुआत की, और गार्डन ईस्ट में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए रॉयल हाइट्स के नाम से, गार्डन ईस्ट रेजिडेंसी के नाम से, और अस्मा होम्स कश्मीर रोड पे। उसके बाद फिर हमने जो काबिल ज़िक्र जो बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे, उसमें कॉम 3 है बारबेक्यू टुनाइट के सामने, अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कराची के आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके अलावा फिर हमने ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सारे किए, ये मैंने जो आपको डिटेल बताई है ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स थे। इसके अलावा हमने ऑफिस टावर्स बनाए, फॉर्चून टावर्स है जो भी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, पोजीशन दिया गया है शाहराह फैसल पे, जो शाहराह फैसल की वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड फाइनेस्ट बिल्डिंग्स में से है।
اور اس کے علاوہ فارچون سینٹر ہم نے بنایا اس ایریا میں. اسکیم 33 میں یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے گارڈن ایسٹ ریسیڈنسز کے نام سے. اس پروجیکٹ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں کی جو لوکیلٹی ہے متوسط طبقے کو ایک اعلیٰ معیار کا ایک اچھا پروڈکٹ بنا کے دیں، ایک اچھی بلڈنگ بنا کے دیں اور ایک اچھا اپارٹمنٹ ان کو دیں جو کہ ہمارے تجربے کا نچوڑ ہے. جو ہم نے ان بڑی بلڈنگوں میں بنایا، جو فیسلٹیز ہم نے دیں، تو ہم نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد کینیڈا کے اندر بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن کا کام ہم نے کیا. وہاں پر بھی ہم ہاؤسز بنا رہے ہیں. تو اس گرے اسٹائلکس ریزیڈنسز جو اسکیم 33 میں جس پروجیکٹ کو بھی ہم نے لانچ کیا ہے، اس کے اندر ہم اپنے کنسٹرکشن کا کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے کنسٹرکشن کا نچوڑ دیں. وہ فیسلٹیز جو کام 3 جیسی ہائی فائی بلڈنگز میں، جو کام 3 جیسی پوش جنٹری کو ہم نے جو فیسلٹیز دی ہیں، وہ یہاں کی لوکیلٹی میں یہاں کے متوسط طبقے کے لوگوں کو ویسی ہی فیسلٹیز ہم دیں، ویسا ہی انوائرمنٹ ہم ان کو پرووائڈ کریں جو ہم نے بڑی بلڈنگوں میں کیا ہے. اور وہ سہولتیں جو ہم نے کینیڈا میں ہمیں ایکسپیرئنس ہوا ہے وہ ہم یہاں پر دیں. ان انڈر پریولیج لوگوں کو جیسے کہ ہینڈی کیپ کی سہولت ہے، یہ ہم اس بلڈنگ میں متعارف کروانے کے لیے جا رہے ہیں. جیسے کہ اولڈ ایج کے اندر لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم یہاں پر دے رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایک بہت اچھا ایک شاپنگ سینٹر ہم یہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جس سے کہ لوگوں کے لیے اس دور کے اندر ان کی کفالت کا ذریعہ بنے گا. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جو اپارٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ہم 3 بیڈ روم اور 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ دے رہے ہیں جو سہولتوں کے ساتھ، جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ آپ کو آج کسی بھی کراچی کے پوش ایریا میں 8 سے 10 کروڑ روپے، 12 کروڑ روپے کا جو اپارٹمنٹ ملتا ہے وہ ہم یہاں پر 1.5 کروڑ اور 2 کروڑ روپے میں دے رہے ہیں. تو وہی ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ جو ہم 10 سے 12 کروڑ روپے کے اپارٹمنٹ میں دیتے ہیں. جم کی سہولت ہم یہاں پر لوگوں کو دے رہے ہیں جس میں کہ لیڈیز اور جینٹس جم کی سہولت دے رہے ہیں. 2 مسجدیں اس پروجیکٹ میں ہم دے رہے ہیں جو کہ ایک ریزیڈنٹس کے لیے اور ایک شاپنگ سینٹرز اور شاپرز کے لیے ان کے لیے ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت ایک یونیک ہم فیچر اس بلڈنگ میں ہم متعارف کروا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں لوگوں کی نگاہ اس پر نہیں جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم فیونرل ہوم یہاں پر دے رہے ہیں. جی، جیسے کہ کسی کا اتنی بڑی بلڈنگ میں 400 اپارٹمنٹ ہے اس بلڈنگ میں، اگر کسی بھی بلڈنگ میں اگر کسی کی اگر رحلت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کو ہاسپٹل سے واپس لے کر آنا، اپارٹمنٹ میں چڑھانا وہ ناممکن ہے. ہم یہاں پر فیونرل ہوم بنا کے دے رہے ہیں یہاں کے بلڈنگ کے لیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی اگر رحلت ہوتی ہے تو وہ میت کو وہاں پر ان کی جو ہے وہ غسل، ان کا جو کفن ہے وہ ساری سروسز وہاں پر وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو. اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کیے جا رہا ہے کہ جس میں آپ میت کو غسل کے لیے اور اس کے لیے فیسلٹیز دی جا رہی ہیں کہ وہ ان کو ان کی پراپر سہولتوں کے ساتھ ان کا جو سیوریج سسٹم اور وہ ہے وہ سارا کا سارا. اور وہ اتنا بڑا ہم ایک ہال بنا کے دیں گے یہاں کے ریزیڈنٹس کو کہ جس میں اگر انہوں نے وہاں پر اگر کوئی قرآن خوانی کرنی ہے، کوئی اگر انتظار کرنا ہے، تو وہ پورا ایئر کنڈیشنڈ اس طرح کا سلسلہ ہو کہ جس میں وہ کچھ ٹائم تک میت کو رکھ سکیں. اور اگر کوئی کسی کے اگر آؤٹ آف دا کنٹری کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، تو وہ ساری سہولتیں وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک پارٹی ہال ہم یہاں پہ دے رہے ہیں، کمیونٹی سینٹر، جس میں کہ جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اپنی پارٹیز کر سکتے ہیں، اپنی خوشی غمی ہر طرح سے اس کو ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. تو
یہ بہت ساری سروسز ایسی ہیں کہ جو عام طور پہ بلڈنگوں میں نہیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹینڈ بائی جنریٹر دیا جا رہا ہے, تیز رفتار لفٹس دی جا رہی ہیں, روف ٹاپ گارڈن اس کے اندر دیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ساری سروسز ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو یہاں پر میسر نہیں ہے. جی جی. تو ہم اپنے, اور سب سے بڑی بات, جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں جنہیں معذور کہتے ہیں, ان کے لیے خاص انتظام کیا جا رہا ہے. جو یہاں کے جو شاپنگ سینٹر ہے اس میں ان کے لیے خاص واش رومز کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ جس میں اگر وہ کوئی ویل چیئر پہ آ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ الگ واش روم ہوگا کہ جس کے اندر وہ استعمال کر سکیں اس کو. اسی طرح سے جو ان کی جو ویل چیئر ہے اس کے اوپر جانے کا ایکسیس اور یہ تمام چیزیں, یہ ان تمام چیزوں کا ہم خاص خیال رکھ رہے ہیں بزرگ لوگوں کا اور انڈر پریویلیج لوگوں کا. بہت بڑی, یہ تو بڑی کہنا چاہیے کہ ظاہر دنیا میں تو ساری سہولتیں ہی ہیں. جی بالکل. ہمارے یہاں تو لوگ بس جس طرح کا اپارٹمنٹ بناتے ہیں کہ بس وہاں کو سمجھنے کے صرف مجبوری رہا جائے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو آپ نے ماشاء اللہ, اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ آپ نے یعنی جو جائے موت بھگا ہے. جی. مرنا تو ہے سب کو, لیکن اس کے لیے کوئی سوچتا نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ مرنا بھی ہے, اس کا بھی انتظام رکھیں. جی. یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے سب کچھ کیا. تو یہ آپ نے کراچی کا بتایا عثمان صاحب, تو حیدرآباد سے ظاہر ہے کہ آپ نے ایک اپنا انڈسٹری لگانے کا چلانے کا جو سفر شروع کیا, تو حیدرآباد کے بارے میں پھر سے ذرا سا ہمیں. جی. حیدرآباد میں ہمارا ایک یونٹ ہے جو پاکستان آئل ملز کے نام سے ہے, اور پورے پاکستان میں, پورے سندھ میں, بالخصوص پاکستان میں ہم جو ہے وہ اس سے ایکچولی وہ یونٹ جو ہے وہ ہم ایک کمپوزٹ یونٹ ہے جس میں کہ ہم ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ سے, جیسے بلیک سی سے یا کینیڈا سے سیڈ امپورٹ کرتے ہیں, اس کو کرش کرتے ہیں, پھر اسی کی ریفائننگ کرتے ہیں, اور اس کا کوکنگ آئل اور گھی بنا کے ہم مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں. اور وہ ایک کمپوزٹ یونٹ میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہم اپنی جو کین مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی کرتے ہیں, ٹن مینوفیکچرنگ بھی کرتے ہیں, وہیں پہ ہی ہم اپنی کینس بھی خود ڈیولپ کرتے ہیں, اور سوپ بھی ہم اپنا جو ریزیڈیو ہمارا جو آئل کا نکلتا ہے اس کا ہم سوپ بھی بناتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پروکیور کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایک اس یونٹ کو کمپوزٹ یونٹ کہلائی جاتی ہیں, وہ ہم اس میں کرتے ہیں. جی. ایک چھت تلے ساری چیزیں ہیں. اور اب ہم وہیں پہ اسی یونٹ کے برابر میں ایک جو کوالٹی ہم اپنے انشور کرتے ہیں اپنے آئل اپنے گھی میں لوگوں کے لیے, اسی طرح سے اب ہم ایک وہاں پر فلور مل بھی لگا رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے جرمنی سے پلانٹ امپورٹ کیا ہے بلک کا. تو وہ بھی ہم ایک اپنے لوگوں کے لیے وہ لگا رہے ہیں تاکہ ایک اچھی کوالٹی, اچھا معیار, ریزنیبل پرائس پہ جو آج کی عوام ہے اس کو ہم دے سکیں. اس کے علاوہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے بھی ہے. تو ٹیکسٹائل کی یونٹس ہمارے وہاں کوٹری میں ایک فمکوٹیکس انڈسٹریز کے نام سے ہے, ایک نیشنل اسپننگ کے نام سے ہے. وہاں پہ ہم کاٹن لے کے اور یارن اس کا بناتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, اور لوکل فیکٹریز کو بھی ہم سپلائی کرتے ہیں. اچھا مطلب کیونکہ کینیڈا میں بھی آپ رہے, جی. اور خاصا وہاں سے آپ نے تجربہ حاصل کیا, تو وہاں بھی آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے جو کام کیا اس کو بھی ذرا. جی. 2016 سے ہم نے وہاں پہ اپنے کینیڈا کے میں اسٹارٹ کیا, اسٹائلکس ہومز کے نام سے ہم نے وہاں پہ اپنے کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں, اور وہاں پر کئی سارے پروجیکٹ ہم نے ہینڈ اوور کیے ہیں اور وہاں پر ہم جو بیسیکلی جو کر رہے ہیں وہ ہم سنگل ڈیٹیچڈ یونٹ بنا رہے ہیں, جس کو کہ ایک گھر جو کہ ایک کیا کہیں گے سنگل ڈیٹیچ یونٹ, ایک انڈیویجول گھر جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں سنگل ڈیٹیچ یونٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤن ہاؤسز بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ. تو کئی وہاں پہ پروجیکٹ ہم نے ابھی کمپلیٹ کیے ہیں, اور مزید پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے پائپ لائن میں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہاں پر بھی لوگوں کو ایک معیاری گھر انتہائی مناسب قیمت میں ان کو فراہم کر رہے ہیں.
اچھا جب آپ یہاں کراچی میں بھی پھر حیدرآباد سے آپ نے اسٹارٹ جی کیا، کراچی میں آپ کا بہت اچھا کام کنسٹرکشن کا بھی ہے، مختلف انڈسٹریز آپ نے لگائی، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ ملک چھوڑ کے کینیڈا چلے گئے؟ کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ آہ، خاص وجہ ہو بھی آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو کراچی کے جو حالات تھے، کراچی کی جو کراچی میں جس طرح کی بدامنی تھی، کراچی کی جس طرح کے حالات تھے، اس وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو سوچا کہ ہم کسی ایسی جگہ جایا جائے کہ جہاں پر کہ ہم خود بھی سیکیور رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی سیکیور رہیں، تو اس لیے ہم نے وہاں پر کیا۔ بٹ میں پھر بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان ہمارا جو ملک ہے اس سے اچھا ملک کوئی نہیں ہے، پاکستان سے اچھا ملک کوئی نہیں ہے۔ اس پاکستان نے ہمیں دیا ہے اور پاکستان کو ہم نے واپس پے بیک کرنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس سے اچھا ملک کوئی نہیں ہے۔ آج بھی اگر یہاں پر رول آف لا ہو تو آج بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ سمیت کئی لوگ دنیا کے کئی شہروں میں، کئی ملکوں میں، دبئی میں، امریکہ میں انویسٹمنٹ لے کر گئے اور یورپ میں کام کر رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے ملک کے حالات صحیح ہو جائیں تو میں آپ کو صاحب یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب لوگ واپس آئیں گے، یہ سب لوگ واپس آئیں گے۔ اور آپ کینیڈا سے جو واپس آ کے یہاں کام شروع کر رہے ہیں، تو جو آپ کا ایک جملہ ہے کہ آپ کچھ پے بیک اپنے ملک کے لوگوں کو جی پے جی بیک والی جو جی بات جی ہے، جی 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 تو اپنا ملک اپنا ہی ہوتا جی ہے، اپنا ملک اپنا ہوتا تو آپ وہاں کی ساری فیسلٹیز اور سارا ہے۔ جی لوگ تو اب تو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، جی جی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پورے ملک کے لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو موقع ملے تو وہ باہر چلے جائیں، لیکن ان حالات میں کہ جب لوگ پورا ملک کے لوگ باہر جانے کو تیار ہیں اور آپ باہر سے یہاں کے کام کر رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے، اس کے حوالے سے کرنا بتائیے۔ جی میں نے جیسے بھی آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ جب وہاں ہم گئے اور وہاں پر جا کے ہم نے دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ سب کچھ پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے، سب کچھ پیسہ کمانا نہیں ہوتا۔ ہمارے اس ملک میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ انسانی قدر کی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی قدر ہونی چاہیے اور اس میں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں تندرستی دی، صحت دی، اور ہم سب کو مل کے انڈر پریولیج لوگوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وہ معذور جو آنکھوں سے معذور ہے، وہ معذور جو پاؤں سے معذور ہے، وہ معذور، ان کا ہمیں سب کو مل کے خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے بزرگ حضرات، مائیں بہنیں، اور جو ہمارے بڑے، انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت کیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پے بیک کریں۔ کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کو اتنی سہولتیں دیں، اس طرح کا ان کو اس سسٹم کا حصہ بنائیں۔ معذور ہیں، وہ ہم سے زیادہ عقل و شعور رکھتے ہیں، ان کو اس سسٹم کا حصہ بنائیں، ان کو بتائیں کہ ہاں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ان کو وہ فیسلٹیز دیں کہ جب وہ کسی شاپنگ سینٹر میں جائیں تو ان کو کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ ان کو یہ نہ لگے کہ یار ہمارے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ جو لوگ روڈ پہ چل رہے ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ، اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، کہیں ہماری کسی ہارن سے، کہیں ہماری کسی ایکٹ سے ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اور سب سے بڑا صدقہ کسی کا دل رکھنا ہے، کسی کے راستے سے کانٹا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان کھٹانی صاحب، اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو
उससे बड़ी एक कहते हैं कि एक अच्छी आगाही हासिल हुई होगी। और जिस तरह आपने कहा कि असल सदका जो है वो किसी की राह से कांटा हटा देना है, बहुत बड़ी बात है। और असल सदका आपने ये कहा कि किसी की का दिल रखना और दिल आज़ारी ना करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी उस्मान कटानी साहब की, और कटानी साहब ने ये कहा कि वो कनाडा में ज़रूर रहे एक अरसा, लेकिन अपना मुल्क जो है वो अपना मुल्क होता है। और इन हालात में कि जब मुल्क का हर शख्स मुल्क से बाहर जाना चाहता है और वो मुल्क से बाहर रह के तमाम तर दुनिया की सहूलतें उन्हें वहाँ हासिल है, कारोबार उनका वहाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो एक बार फिर सब दुनिया की जो है वो सहूलतें छोड़कर, दुनिया छोड़कर जैसे कहना चाहिए कि वो अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क में वापस आ गए हैं, अपने मुल्क के लोगों से आप मिलें। तो ये जज्बा जो है, ये जज्बा काश हर पाकिस्तानी में हो। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आज की नशिस्त से आपसे इजाज़त चाहूँगा, और एक बार फिर उस्मान कटानी साहब का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुँच